मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है किसी मकसद के लिए, पूरी कायनात अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए लगाई। अब कुरान का दावा ये है कि जब पूरी कायनात तुम्हारी खिदमत करेगी तो तुम्हारा भी एक काम है, तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी है। जो मजहब को नहीं मानते, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ये जो खवातीन में नारा लगा था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये लिबरल मर्दों का भी नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम कहते हैं ना आपकी बॉडी है ना आपकी मर्जी, ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है, ये जिस्म आपको अल्लाह ने दिया है, और ये आसमान से बारिशें अल्लाह बरसा रहा है, ये नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं, ये फल माकान लकुम अन तुंबितू शजरहा, ये दरख्तों को अल्लाह ने बनाया। आप मुझे एक बात बताओ, ये बीज जो हम जमीन में बोते हैं उससे एक पौधा निकलना शुरू होता है, एक दरख्त बनता है, उस दरख्त में फूल पैदा होते हैं जो तितलियों को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। उनकी अट्रैक्शन की वजह से नर मादा फूलों का मिलाप होता है, फिर फल पैदा होता है, फिर फल पैदा होने के बाद वही बीज जो आपने जमीन में डाला था, सैकड़ों बीज उसके अंदर होते हैं। ये जो एक चक्कर चल रहा है, क्या ये बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं क्या? साइकिल की दो गरारियां अगर आप आपस में एडजस्ट करते हैं ना, कि एक गरारी के घूमने से दूसरी घूमे, उसके घूमने से पहिया घूमे, ऐसी साइकिल करोड़ों साल में खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है। एक ऐसा बीज जिसको आप जमीन में डालते हैं और थोड़े दिनों के बाद एक प्रोसेस से गुजर के सैकड़ों वैसे ही बीज पैदा हो जाते हैं, और ये लाखों सालों से ऐसा हो रहा है। अल्लाह की कसम, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकता। तभी तो कुरान कह रहा है ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है सारा। तो ये सारी कायनात मेरी और आपकी खिदमत के लिए हमें क्यों बनाया? तो एक तो जो उन लोगों का दावा है जो मजहब को नहीं मानते, वो कहते हैं हमें मजे उड़ाने के लिए बनाया, लिहाजा वो तालीम हासिल करते हैं तो उनका मकसद है कौम की खिदमत, लेकिन इस कौम की खिदमत पे उन्हें पैसे चाहिए। कहते हैं हम जब आपको कोई खिदमत दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो हमें उसका पूरा पूरा मुआवजा चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो कुछ भी करेंगे तो उसका उनको बदला चाहिए दुनिया में। इल्ला माशाअल्लाह कोई अल्लाह के लिए भी कर लेता है, लेकिन मेजॉरिटी का ये जज्बा नहीं है। कुरान हमें ये कहता है कि तुम्हें अल्लाह ने जब बनाया है ना किसी मकसद के लिए, ये सारी कायनात जब तुम्हारी खिदमत में लगा के, इतना तुम्हें जो प्रोटोकॉल दिया गया है, तो इसलिए दिया गया है पेड़े खाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। देखें, कोई वैकेंसी आती है फौज के लिए ना, कमीशन ऑफिसर भर्ती होने के लिए, आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए। अब इंटरव्यू लेने वाले से आपने पूछा कि जी मुझे क्या क्या, मैं अगर कमीशन ऑफिसर भर्ती हो जाता हूँ, ट्रेनिंग के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा? उन्होंने बताया कि इतनी सैलरी होगी आपकी, इतने अलाउंस होंगे, और रिटायरमेंट के बाद ये वहाँ आपको प्लॉट मिलेगा, वगैरह वगैरह, जो भी एक फौजी ऑफिसर का प्रोटोकॉल होता है वो सारा उसने A to Z बयान कर दिया। आप बड़े खुश हो गए, यार हटो बच्चों, मजा ही आ गया भाई, वाह वाह वाह, जबरदस्त काम हो गया। सिविलियन को तो ये सहूलतें नहीं है, मुझे सारी सहूलतें मिल रही हैं। अच्छा सर मैं जा रहा हूँ, मुझे बताएं ये मेरा अकाउंट है, कल से मुझे तनख्वाह भेजना शुरू कर दें आप। वो कहेगा आप ये तो पूछो कि आपने क्या करना है भाई, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है आपके। अच्छा, मैं समझा कि आप फ्री फोकट में मेरे ऊपर इतने मेहरबान हो रहे हैं भाई। फोकट का लफ्ज़ समझते हैं? कुछ कराची की भी इस्तिलाहात है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं उसका ऐसा ना हो कि आप समझें कि फोकट कोई बहुत मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। आपने कहा कि अच्छा, अब मैं तो हैरान हो रहा था गवर्नमेंट मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो गई। तो वो कहेंगे कि ये बाकी सिविलियन क्या हमारे सोतेले हैं? इनको हम ये सहूलतें नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं। आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको कल से ज्वाइन करना है, पहले 1 डेढ़ साल 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक ठाक तबीयत से उसमें धोया जाएगा, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है ना शुरू में। उसके बाद आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी सहूलतें मिलेंगी, रिटायरमेंट पे आपको बहुत अच्छा प्लॉट मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन बात असल में ये है कि इतना प्रोटोकॉल आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जब जंग होगी ना, तो जितने सिविलियन हैं ये अपने घरों में आराम से गद्दों पे पड़े सोएंगे, आपको अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूदना पड़ेगा, इस खतरे के साथ कि मे भी आप वापस तशरीफ लाएं, ये भी मुमकिन है कि आपके बजाय आपकी मैयत घर पहुंचे। आप कह रहे हैं मैं इस तकसीम को बिल्कुल भी नहीं मानता।
یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو وہ کہے گا یہ ظلم نہیں ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انسانی حکومتیں پھر بھی ظلم کر سکتی ہیں, خالق کائنات ظلم نہیں کر سکتا. دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے. جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ بھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے بیچارے. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. فارمی مرغی کا حشر دیکھو نا, گن پوائنٹ پہ مرغیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں. حقیقت ہے مرغیاں ونس اپون اے ٹائم مرغی سال میں میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے, پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی, پھر چوزے نکلتے تھے, ماں کی ممتا ملتی تھی ان چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی, ان کے لیے لڑنے والی, ہنسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا. اور مرغے کی اپنی ایک ٹون تھی, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے, صحیح ہے نا. اچھا مرغے سے مجھے یاد آیا, میرا بڑا ایک نسلی مرغہ میں نے پالا ہوا تھا اور گھر میں مرغیاں بھی ہیں, تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج. تو مرغہ چوری ہو گیا. کیسے چوری ہوا؟ روزانہ وہ گلی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا, ڈیلی اس کا کام تھا. ہم اس کو پکڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو انلیگل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ چوری ہو گیا, کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے لڑکوں نے بتایا, میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی, جو لیگل کو چھوڑ کے انلیگل کاموں کی طرف جائے نا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں, تو وہ چور پکڑے گئے, وہ دے کے چلے گئے. پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش نہیں کرتا تمیز سے. تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمیز سے زندگی گزاریں, تمیز سے زندگی گزاریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی مرغیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی, وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھی, چوزے نکلتے تھے. انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے, میں یہ لمبے چوڑے پروسیس کو برداشت. بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے, بکرا نہیں ملتا فش کھا لے, فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے, دال کھا. انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے, ڈیلی چاہیے, انڈا بھی روز چاہیے مجھے. تو بتاؤ کیا حشر کیا مرغیوں کے ساتھ یار, ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ, بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی, ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا, بھول گئی. بس وہ انڈے پہ انڈا, دھڑ دھڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہو بھائی, اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. تو مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا, اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں, اور پھر کیج میں جاتی ہے, پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے, ملتان سے آگے جا رہی ہے, کہاں کہاں وہ پہنچایا جاتا ہے مرغیوں کو, پھر کیسے ان پہ بیچاریوں کو کاٹا جاتا ہے. مرغیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر دیا. سوری, اپنی اتنی فکر ہے, اپنا خاندانی نظام, فیملی سسٹم, اور ہمارے
مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حرام ہونے کا فتویٰ؟ کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ ہے. کہتا ہوں بھائی یہ تو جانور ہے تو ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے, تو ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے. کیوں بھائی مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟ انسان. سخر لکم, اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے. انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو. گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر 2 انڈے نکلوا سکتے ہو 2 نکلواؤ, ایسی کی تیسی. بھینس کیسی خدمت کرتی ہے, ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے صوفے پہ بٹھاتے. دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا, دودھ نہیں بخشوں گی, ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے, میں نے ماں کا دودھ پیا ہے, غیرت میں آ جاتا ہے. تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے. بھائی بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو. ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے, اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے, تو وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے. حقیقت ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو, تو وہ بھی دودھ اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے جب وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے. لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی, ہم کہتے ہیں بھائی تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, فوراً قصائی کے حوالے کرتے ہیں. یار اب یہ جتنا کھا رہی ہے نا اس حساب سے دودھ دے حالانکہ رہی ہے لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے. فوراً قصائی کے حوالے کیا اور بھینس بیچاری تڑپتی رہ جاتی ہے. ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا اور اب اس کی یہ سزا دی ہے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا. اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے, ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا. انٹرٹینمنٹ کے لیے, نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, شرابیں پینے کے لیے, لائف کو انجوائے, نہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. قرآن نے کئی جگہ پر انسان کا مقصد بتایا. سورہ تبارک الذی آپ اٹھا کے دیکھیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیسا کلیئر ہے قرآن کا دعویٰ. اس نے انسانوں کی موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اللہ نے بتا دیا یہ دنیا جانوروں کے لیے ایگزامینیشن ہال نہیں ہے, وہ ایک مقصد کے لیے ہے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں, اس لیے کہ آپ ایک بڑے ویژن کے لیے بیٹھے ہو, آپ پیپر حل کر رہے ہو. تبھی اس وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا, آپ کی بیسک ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. اللہ نے انسان کی بیسک ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا. کیوں؟ بتا دیا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اب ظاہر ہے ایسا ایگزام جس کے بعد رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو, اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایگزام نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ہال میں کوئی آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ پیپر کینسل ہو گئے ہیں یا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا, آپ اسی وقت پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے. میں کیوں حل کروں پیپر بیٹھ کے. تو وہ آخرت کا دن ہے, ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے, جس میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میں مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کروں گا. جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ جو مردے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں اس عمل کو اللہ ریورس کرے گا. منہا خلقناکم, سورہ طٰہٰ میں دیکھیں, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم, اپنی قدرت سے دوبارہ تمہیں مٹی بنا دیتے ہیں. 2 طاقتیں تم نے ہماری قدرتیں دیکھ لی, ایک دیکھی نہیں ہے, ہمارے کہنے سے یقین کر لو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی کو ریورس کر کے ہم تمہیں دوبارہ انسان بنائیں گے. جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جس نے برا کیا ہوگا اس کو برائی کی سزا ملے گی. تو میں اور آپ کیوں پیدا ہوئے؟ امتحان کے لیے کہ ہم نے اچھا بن کے جانا ہے یا ہم نے برا. اور آخری بات, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے. اچھے کی ڈیفینیشن آپ خود سے متعین بولے نہیں کر سکتے. پیپر میں جس سوال کے جتنے نمبر ہوتے ہیں نا, یہ پہلے سے آپ کو بتائے جاتے ہیں, آپ خود نہیں نمبر لگا سکتے. جی یہ والا سوال کا جواب چونکہ مجھے آتا ہے لہذا اس کے 99 نمبر اس کے ہو گئے, باقیوں کے 0.11 ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ضروری ہیں, کچھ آپشنل رکھی ہیں. تو اسلام کا خلاصہ 2 چیزوں میں ہے, 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے.
ایک اپنا خالق سے رشتہ صحیح کر لیں اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن کیا کر لیں, بولیں نا جلدی سے, ٹھیک کر لیں. خالق سے رشتہ ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اللہ نے کہا جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. پہلے تو خالق کے وجود پر ایمان لے کر آئیں. نمبر 2, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر اس نے 5 ارکان ہمیں بتائے ہیں. یہ دنیا میں کسی کے مذہب کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بہترین گائیڈنس ملتی ہے کہ خدا کو خوش کیسے کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ 5 ٹائم تمہیں نماز پڑھنی ہے. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 بار. یہ اللہ اور مخلوق کا آپس کا ریلیشن اس سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا کام, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. دوسرا, مخلوق کا آپس میں ریلیشن. مخلوق کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے, میں 2 منٹ میں بات سمیٹ کے جلدی سے خلاصہ پیش کر دوں. مخلوق کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کا خلاصہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے اور ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے. اس کی یعنی اگر ہم اس کی روح کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے بس. اور جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس سے خیر خواہی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو. سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس آپ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. دوست کا حق بعد میں ہے, والدین کا حق پہلے. والدین جسمانی بھی ہوتے ہیں, روحانی بھی ہوتے ہیں. آپ کے ٹیچر روحانی والدین. ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں نا جنہوں نے آپ کی باڈی کو پروان چڑھایا, ان کا تو بہت بڑا حق ہے. ایک روحانی بھی والدین ہوتے ہیں جو جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیچر, جو ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے ہاں ٹیچروں کا احترام بھی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ختم. ہمارے ایک دوست نے بتایا جرمنی میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اگر کلاس میں سو رہا ہو تو ٹیچر کو اجازت نہیں ہے ان کو ڈسٹرب کرنے کی. مجھے نہیں پتا انہوں نے صحیح کا, بعض لوگ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہے یار. اگر کوئی طالب علم سو رہا ہے تو ٹیچر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اٹھائے اور تھوڑی سی ڈانٹ بھی لگا سکتا ہے. آج ہمارے جو طلبہ ہیں ان کا مزاج ایسا آسمانوں پہ پہنچ گیا کہ ٹیچر نے تھوڑا سا سخت زبان میں بات کر لی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اگر آپ گورا بننا ہے آپ نے تو گورے بن جاؤ, پورے تمیز سے گورے بن جاؤ. پھر کلر بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے. کلر آپ کا وہ والا نہیں ہے اور اسٹائل آپ وہ والے اختیار کر رہے ہو تو پورے گورے بن جاؤ. پھر تو آپ وہ نہیں بن سکتے. وہ بہت آگے جا چکے ہیں, وہ مذہب سے باغی ہو چکے ہیں. ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہم سے اچھی ہے, وہ ضرور لیں آپ ان سے. مذہب اور تہذیب ان کے پاس نہیں ہے, وہ آپ نے ان کو دینی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ٹیچروں کا احترام کیسے ہوتا ہے. کوئی گورا آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو اسے, میرے ایک شاگرد تھے جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے, تو وہ ان سے کوئی جرمن سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئیں تو وہ مجھ سے, جو شاگرد تھے مجھ سے ایسے ملا کرتے تھے, ایسے ہاتھ چومتے بھی تھے بعض دفعہ میرے. تو جب وہ مجھ سے ملے نا تو ایسے ہاتھ چوم کے گئے تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ آئے. کہہ رہے وہ نہیں دیکھ رہی تھی, اب میں دوبارہ ہاتھ چوموں گا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ان کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں ٹیچر کا احترام کیا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ چومیں یا آپ جو ہے نا کوئی استاذوں کے پاؤں پہ ہاتھ لگائیں, کم از کم بد کلامی بدتمیزی تو نہ کریں. اتنا تو حق استاذ کو دیں کہ اگر اس کی طرف سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے, کوئی تھوڑی سی آڑی ترچھی زبان استعمال ہو جائے, کوئی تھوڑا سا غصہ ہو جائے, تو آپ کا لہجہ ٹیچر کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. یہ اللہ رسول کا حکم ہے, اس پر کیا آیتیں کیا حدیثیں ہیں, میں جاؤں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. اور تو جتنا قریبی, قرآن نے کہا جو آپ کے کلاس فیلو ہیں, جو والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل, جو بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کا جس لحاظ سے, چاہے وہ خونی رشتہ ہو, بلڈ ریلیشن ہو, یا صبح شام آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ چیز اب آج کل ہماری سوسائٹی میں مارکیٹ سے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ شارٹ. یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ. اور خوب سمجھ لیں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو جب اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو بااخلاق لوگ اللہ کی نظر میں مہنگے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو بااخلاق لوگ اللہ کی نظر میں کیا ہو جائیں گے؟ ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. اور آخری بات یہ کہ انہی حقوق میں نے بتایا جس کا جتنا آپ سے ریلیشن ہے اس کا حق زیادہ, تو اپنے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے یا دوسرے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے؟ ظاہر ہے آپ کا ریلیشن اپنے کنٹری سے زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی حادثہ آتا ہے تو میری اور آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حادثے کا شکار لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. آپ کسی بھی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو.
میں تو لوگوں سے کہتا ہوں پہلے خود جا کے ان کے حالات دیکھو, خود غریب کے منہ میں نوالا دو جا کے, اس کا اپنا مزہ ہے. قرآن نے کیا کہا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر آپ دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا تاکہ دیکھیں ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے. پھر اللہ نے اچھے لوگوں کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, تو اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن میں اللہ نے صفات بیان کی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں جن کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے, یطعمون الطعام علی حبہ, وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے, ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے, ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے رب کا حکم ہے, نہیں کھلایا تو وہ ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا. تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. یہ مخلوق کے رائٹس ہیں, مخلوق کے حقوق ہیں, جو کس نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں؟ اللہ نے لگائے. تو خلاصہ کیا نکلا بیان کا؟ پہلے اپنے زندگی کا تعین کریں کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے, اچھے بننا. اور اسلام آپ کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ دیں. نہ, آپ نے دنیا کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ہے, اس میں اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے. آپ ایک مثال میں دے کے بس بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں واقعی, ورنہ وہ ختم کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے آپ کا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, میڈیکل سائنس میں پڑھتا ہے, اس کی نیت ہے میں کلینک کھول کے پیسہ کماؤں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس میں. ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, یعنی ڈاکٹر بن رہا ہے میڈیکل کالج میں پڑھ کے, اس کی نیت یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ من احیاھا فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کے دفتر میں ایسے لکھا جائے گا اتنا ثواب کہ سارے انسانوں کی اس نے جان بچائی. وہ میڈیکل کالج میں اس نیت سے پڑھتا ہے, یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے اس نیت سے پڑھ رہی ہے. خاتون کو میں نے معذرت خاتون کہہ دیا, وہ ان کو خواتین کو غصہ آتا ہے, لڑکی پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کراچی میں واقعہ سنایا, ایک لڑکی کو کسی نے کہہ دیا انٹی, تو کہتی انٹی ہوگا تیرا باپ, انٹی ہوگی تیرا باپ. کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں, نیت یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں, کسی بھی شعبے میں, صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے, نیت یہ کر لے کہ بھئی ہمیں اللہ نے اچھا بننے کے لیے پیدا کیا نا, تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنوں. ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر برے بھی ہوتے ہیں, سائنسدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو ہر فیلڈ میں اچھے برے دونوں. مولویوں میں بھی جب دو فیلڈ دونوں ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, تو باقی کیا رہا پھر؟ مذہبی لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. جب ہر فیلڈ میں 2 طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اور اچھے ڈاکٹر میں سب سے پہلی بات کہ نیت انسانیت کی خدمت, کہ ایک انسان کی جان بچانا اتنا ثواب میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچاؤں. آپ پیسے بھی لیں, ایسا نہ ہو آپ کہیں یار اب ہم نیت آخرت کی کریں تو ہم تو پھر کھائیں گے کہاں سے. آپ فیس بھی لیں ان سے, لیکن نیت کیا کریں؟ فیس تو اس لیے لینی ہے نا کہ بھائی گھر آپ کا سسٹم کیسے چلے گا, گھر کا آپ کا نظام کیسے چلے گا, لیکن جو ضرورت مند ہے ان سے نہ لیں فیس. تو دل میں اگر آپ نے نیت کر لی نا کہ میری نیت کیا ہے کہ انسانوں کی جان بچانا تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, تو یہی شعبہ آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے. اسی میں آپ اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا اس میں کوئی غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی سوال کا کوئی سیٹ اپ ہے یا وقت 2-4 سوالات نہ لے لیں جی؟ کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہو 2-3 جی. مائک وہی سے یار تھوڑا سا تقریر کریں. دیکھیں اسلام نے جو 4 کی اجازت دی ہے اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ چاروں کے حقوق پورے ہوں اور برابر ہوں. چاروں کو ایک گھر میں نہ رکھیں کیونکہ پھر آپ خود کہاں رہیں گے. چاروں کے لیے سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے, چاروں کے پراپر حقوق ہونے چاہیے, برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں.